अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले दिनों चैनल पर एक क्वेश्चन आया कि सर आप इब्ने कंजूर नामी जिन के बारे में बताएं। ये जिन एक मुसलमान जिन है, इसका हालिया एक इंटरव्यू हुआ है। वो इंटरव्यू एक किताब की शक्ल में शाया हुआ है। उस किताब के लिखने वाले का नाम मोहम्मद ईसा दाऊद है। आप इस पर थोड़ी सी तफसीलन तहकीक करके हमें बताएं कि आखिर ये है कौन और इस इंटरव्यू के अंदर क्या मामला पेश आया और किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। तो आइए इसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च की है और अपना रिसर्च वर्क हम आपके साथ शेयर करते चलें। देखें, पहले तो हम बात करते चलें इनके जो मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद ईसा दाऊद, इनका ताल्लुक़ मिस्र से है, इजिप्ट से, और ये अल इस्माइलिया में पैदा हुए और इनकी पैदाइश है 1957 की, और उन्होंने वहाँ से बीए की डिग्री हासिल की डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस एंड स्टडीज़ में कायरो यूनिवर्सिटी यानी अल काहिरा से। उसके बाद वो एडिटर बन गए अखबार अल यौम न्यूज़पेपर के, और साथ साथ उन्होंने किताबें भी लिखी, सहाफ़त का काम भी करते हैं और मुहक्किक भी हैं, तहक़ीक़ भी करते हैं, रिसर्चर भी हैं। कई किताबें पहले भी लिख चुके हैं, बरमूडा ट्रायंगल पर भी किताब लिख चुके हैं, दज्जाल पर भी किताब लिख चुके हैं, और अब ये जिन के इंटरव्यू पर भी इन्होंने किताब लिखी। बाज़ लोग कहते हैं कि मोहम्मद ईसा दाऊद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपनी किताबों में, और शायद उनका माइंड सेट ये है। और बाज़ लोग कहते हैं कि इनका काम बहुत यूनिक है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। इनका काम एक जिन से मुलाकात वाला, ये बहुत पजीराई हुई इस काम की, लोगों ने इसे बहुत सराहा, एक अजीब सी चीज़ थी। और इनका जो जिन से मुलाकात का मामला है वो बाज़ तफसीलात में जो मुझे समझ में आया है वो एक कश्फ का नतीजा है। ये कोई 1-on-1 बैठ के इंटरव्यू नहीं हुआ। इनके ख्वाबों में एक जिन का ज़ुहूर होना और जिन का इनसे मुलाकात के लिए कोशिश करना, इस तरफ निशानदही थी कि वो इनके साथ बाज़ाब्ता बैठना चाहता है, एक डिस्कशन करना चाहता है। उसकी वजह ये थी, जो समझ में आती है इनकी किताब से, इनके लिखी हुए मवाद से, कि वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो इंसानों में जिन्नात से मुताल्लिक़ फैल चुकी हैं, उनका इज़ाला करने के लिए, उन्हें रफ़ा करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए वो जिन इनके साथ एक मुकालमा करना चाहता है। और उस मुकालमे में सवाल जवाब का जो मामला पेश आया उसको उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो मुकाशफे में उस जिन के साथ जो मामलात हुए उसका। अब जिन इब्ने कंजूर नामी ये जो जिन है, इसका ताल्लुक़ अरब से नहीं है, ये हिंदुस्तान का रहने वाला है। ये कहता है कि मैं मुंबई यानी बॉम्बे इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी उम्र कई 100 साल पर मुहित है, लेकिन हमारी उम्रों का जो कैलकुलेशन का तरीका और तुम्हारी उम्रों के कैलकुलेशन के तरीके में फ़र्क है। मेरा बाप, उसका नाम हूद है, वो 1000 साल के करीब उसकी उम्र है, और मेरा जो दादा था वो, बल्कि मेरा जो परदादा था, वो कहता है मेरा परदादा उन जिन्नात में था कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ज़माने में और बेसत के ज़माने में, जब जिन्नात के ऊपर, बल्कि बेसत के करीब जिन्नात के ऊपर जब शिहाब साक़िब मारे जा रहे थे, तो उस ज़माने में मेरा परदादा था जिसने उन शिहाब साक़िब को विटनेस किया है। उन मीटियोर्स को, जो फ़रिश्ते मिज़ाइल की तरह जिन्नात को मारते थे ताकि फ़रिश्तों की सुन गुन जो वो करके आगे नीचे बताते थे, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से करीब ये जो मामलात थे, उस वक्त उसको मेरे, ये इब्ने कंजूर कहता है, मेरे परदादा ने विटनेस किया है, क्योंकि वो ख़ुद भी उन जिन्नात में से था जो फ़रिश्तों की सुन गुन करने की कोशिश करते थे, और उसकी तरफ भी इन शूटिंग स्टार्स को फेंका गया। वो कहता है इब्ने कंजूर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कई ज़बानों का जानने वाला हूँ, उनमें से एक अरबी भी है, इसलिए मैं तुमसे अरबी में बात कर रहा हूँ। यानी इस किताब के जो मौरख़ हैं, जिन्होंने इस किताब को इंटरव्यू विद अ जिन के मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसकी कॉपीज़ हुई हैं, अंग्रेज़ी में भी इसकी कॉपी आई है। वो कहते हैं कि हम जिन्नात हज़ारों साल हमारी ज़िंदगी होती है, 5000, 6000, यहाँ तक कि 7-7 हज़ार साल भी हम जीते हैं। लेकिन इब्ने कंजूर ने ये नहीं बताया कि इस वक्त दुनिया में जिन्नात कितने हैं, इस तरफ उसने कोई इशारा नहीं किया, लेकिन कहा हमारी उम्रें बहुत होती हैं।
اور تم لوگ زیادہ تر زمینوں پہ رہتے ہو، لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے اور ہم پانیوں میں حکومت کرتے ہیں۔ اور جب ہم پانیوں میں حکومت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا لینڈ تو ارتھ کے صرف 28% ہے، 72% تو واٹر ہے۔ ہم نے واٹرز میں اپنے شہر بھی بنائے ہیں، ہمارا گورنمنٹ سسٹم بھی واٹرز میں ہے، یہاں تک کہ ڈیپ اوشنز اور یہاں تک کہ دریاؤں میں بھی جہاں جہاں پانی جو ہے ریسورسز ہیں، وہاں مختلف جنات نے اپنے مختلف سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر بھی ہماری حکومتیں ہیں۔ ہم صحراؤں میں انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، آئسولیٹڈ پلیسز کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے جو صحراؤں میں رہتے ہیں انہیں ہم غولز کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم کیوز کے اندر، غاروں میں رہتے ہیں، وہاں انسانوں کا گزر کم ہوتا ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں، وادیوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور تمہارے گھروں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں کیونکہ تم وہاں بہت کم آتے ہو۔ لیکن کبھی کبھی ہم کمروں میں اور غسل خانوں میں اور اسی طرح گٹر میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا جن ہے، ہماری مختلف جگہوں پہ رہائش ہوتی ہے۔ اور دیکھو ابلیس کے 5 قسم کے بیٹے تھے، یا 5 بیٹے تھے، جن سے 5 قسم کے جو آگے شیاطین پھیلے ہیں، ان میں سے ایک صبر تھا، اور اس کے ٹروپس بھی ہیں اور اس کے بچے بھی ہیں، اور یہ جو ہیں، اس پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بڑی تفصیل سے ابلیس کی اولاد کے بارے میں، تو آج میں اس پہ اتنی تفصیل سے نہیں جاؤں گا۔ اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ابلیس کی اولاد کے اوپر اور وہ کیا کیا کام کرتے ذکر کیا۔ یہاں اس نے 5 کا ذکر کیا ہے، صبر کا ذکر کیا ہے، داسم کا ذکر کیا ہے، آور کا ذکر کیا ہے، اور مسوات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی طرح ذلنبور کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ مختلف الٹے پٹھے سیدھے کاموں میں یہ لگے رہتے ہیں، اور یہ بیسکلی شیطان کے بچے ہیں تو شیطانی کام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ انسانوں میں معاملات ہیں نا، کہ عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، ستارہ پرست بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس طرح ہم جنات میں بھی ہے کہ مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ ہمارے بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، عبادت خانے ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور جو عیسائی جن ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہیں عیسائیوں کے گھر میں سکونت مل جائے، کیونکہ وہاں پہ پھر انہیں وہ ماحول ملتا ہے جس ماحول کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان جن جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں رہیں۔ تو اسی طرح یہ جو آتھر ہے نا، محمد عیسیٰ داؤد، وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر میں بھی جن رہتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے، اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ ہے، اور اس کے ہاں 2 بچے ہیں، ایک کا نام سعید ہے اور ایک کا نام مرجان ہے، اور وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور وہ کھانے پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اور وہ گھر کی چھت پہ رہتے ہیں، اور جب تم کھانا کھانے کے لیے شام میں بیٹھتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ان میں سے کچھ تمہاری کرسیوں پہ سو جاتے ہیں، بعض تمہاری قالین پہ سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ مسجد الحرام بھی جاتے ہیں، مکے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد النبوی بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمہارے گھر بھی آ جاتے ہیں۔ انہیں آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو مسلمان جن ہوتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، جو انہیں کھلاتے پلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دیکھو قرآن میں ایک آیا بھی ہے نا سورہ بقرہ کی، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے جو دیا، اللہ نے جو آپ کو دیا، اس میں سے جو آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں ان کا بھی حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جنات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کے رزق میں، جن کو اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے جب یہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض جنات آپ کو صبح فجر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو قرین، اچھے قرین ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ بھی ایک جن ہے نا، وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو میں نے اپنے جو ہے والد صاحب سے، ہمارے والدہ نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھے صبح کسی نے اٹھایا ہے،
اب تہجد پڑھتے تھے دونوں. اللہ والدہ کو حیاتی دے. والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا, آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس بات کو. 16 سال ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. تو والدہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی اٹھاتا ہے ہماری اگر آنکھ نہ کھل جائے. تو والد صاحب نے کہا نہیں کوئی نہیں, ایسے وہ ایسی اس بات کو ایسی کر دیا. لیکن والد صاحب نے پھر بتایا کہ مجھے پتہ ہے, وہ تو میں تمہاری والدہ کو نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں اچھے جنات رہتے ہیں اور وہ عبادت گزار ہیں, اور کبھی ہمیں تہجد میں کبھی آنکھ نہیں کھلے تو وہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس بات کو تو میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سنا ہے. تو اینی وے اس کتاب میں بھی اس جو جن ہے ابن کنجور, انہوں نے یہ بات بتائی اور پھر کہنے لگا کہ بھائی اسی طرح بعض جگہ پہ اسٹیچوز ہوتے ہیں, تو بعض جنات کو اسٹیچوز بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے اچھے خوشبوئیں بھی انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور گڑیائیں انہیں اٹریکٹ نہیں کرتی. تو اور کیونکہ گڑیاؤں کے استعمال سے جب بچے گڑیاؤں سے کھیلتے ہیں نا, گڑیا سے, تو کرتے کرتے اس کی جو چمک دھمک ہے وہ مان پڑ جاتی ہے, اس لیے یہ گڑیاؤں کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح جو ہے یہ آپ کے باقی معاملات کے اندر بھی آتے ہیں. اور بعض جو غلط قسم کے جن ہوتے ہیں انہیں گندی غلیظ چیزیں پسند ہوتی ہیں, جیسے شراب وغیرہ, تو وہ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے گھر میں یہ غلاظت ہوتی ہے تو ان کی طرف وہ گندے جن ان کے گھروں میں اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں یہ جو نحوست سا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک آپ کو ریپیل کرتا ہے اپنی طبیعت, وہ ان جنات کے اثر کی وجہ سے بھی اور ان کے گناہوں کی اثر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور ابن کنجور نے بتایا کہ ایک دن اس کے جو والد ہیں اسے ابلیس سے ملانے بھی لے گئے تھے تاکہ ابلیس جو ہے وہ اس کو بلیس کرے. تو اس نے کہا ابن کنجور نے کہ جب میں نے ابلیس کو دیکھا تو بہت بدصورت تھا, لیکن ابلیس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپیرنس کو چینج کر سکتا ہے. اس کی جو دم ہے وہ 4 سے 6 سینٹی میٹر لمبی ہے اور اس کا جو قد ہے وہ 140 سے 160 سینٹی میٹر ہے. اگر آپ نے اس کو انچز میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ اس نمبر کو 2.54 سے ڈیوائڈ کر دیں تو انچز آ جائیں گے. پھر انچز کو آپ 12 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ فیٹ آ جائیں گے. تو بہرحال وہ کہتا ہے لیکن ابلیس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لمبا کر کے 30 فٹ تک بھی لے کے جا سکتا ہے, 10 میٹر بھی اپنے آپ کو لمبا کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ خاصیت بھی ہے. اور ابلیس کا ایک بہت بڑا محل ہے, اس کے اندر اس کے لاکھوں خادم ہیں, ملینز آف سرونٹس ہیں, اور اسی طرح اس کے گارڈز بھی ہیں, اور یہ سب شیاطین میں سے ہیں. اور اس کا صرف ایک محل نہیں ہے, اس کے کئی محل ہیں. اسی طرح جو جنات ہوتے ہیں ان میں بڑی اچھی سینس ہوتی ہے خوشبو کی. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو دیکھتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے, وہ بھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ہمیں بتا نہیں سکتے کسی کو, اس لیے جو ہے وہ بتا نہیں پاتے. بعض باتیں اس کتاب میں جو ہیں اس پہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کچھ چیزوں پہ سن کے یقین نہیں آتا. اور اگین یہ باتیں جو ابن کنجور کی محمد عیسیٰ داؤد نے لکھی ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کے اوپر 100% میں نہیں کہہ رہا بلیف کر لیں. یہ آپ کا سوال آیا تھا تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ابلیس کا جو تخت ہے وہ اوشن کے اوپر ہے, اور اسی طرح جو لاس شپس اور پلینز ہوتی ہیں were covered with special light اور surrounded with thousands of devils. اور یہ اسی طرح برمودا ٹرائنگل جو ہے وہاں پر بھی ان کی ایک بہت بڑی رہائش ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے جو کبھی کبھی کلیم کر لیتے ہیں نا ہم نے ایلینز دیکھ لیے, تو وہ ایلینز نہیں ہوتے, وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں کبھی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 100 دفعہ, ابن کنجور کہتا ہے میں نے 100 دفعہ آؤٹر اسپیس میں ٹریول کیا ہے اور میں نے کبھی کسی ایلین کو نہیں پایا.
اچھا، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمان کبھی کسی جن سے ٹکرائے یا کسی جنیہ سے ٹکرائے تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے اور سورہ الصافات کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کرے، اور اس کے بعد وہ جنیہ جو ہوگی وہ وہاں سے بھاگ جائے گی اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے میں سے کوئی مسلمان کبھی برمودا ٹرائنگل کے پاس سے گزرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے کہ ابلیس اور اس کا لشکر پھر اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ ایک پیرامڈ کی فارم میں ہے، اور یہ فلوریڈا، برموڈا آئلینڈ اور پورٹوریکو ان کے درمیان میں پڑتا ہے، اور وہاں پہ پھر جو پائلٹس لاسٹ ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چیزیں میل فنکشن کر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بعض دفعہ وہ جنات کے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفکلی اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے وہ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ برموڈا ٹرائنگل میں سائنٹیفکلی ایکچولی ہے کیا، جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو ابن کنجور کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ سے ہرگز نہیں کہہ رہا، پھر بتا رہا ہوں، آپ اسے ایز اٹ از بلیو کر لیں۔ یہ مصنف ہے، یہ ان کے مکاشفہ ہے، جو بھی ہے اس انٹرویو کے میں آپ کو اس لیے بڑا طویل شاید یہ ہو جائے درس، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لمبے درس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ بھی آپ سوال بھیجتے ہیں، اب ہم جب آپ کے سوال کے مطابق آپ کہتے ہیں تفصیل سے بتائیں، اب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بہت لمبا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار کہ بندہ جائے تو کدھر جائے، ادھر جائے تو کہتے ہیں بہت چھوٹا ہے، ادھر جائے تو کہتے ہیں بہت لمبا ہے، درمیان میں دیں تو کہتے ہیں تھوڑا اور بات کرنی تھی۔ اللہ ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں بھائی جس نے سننا ہے سنے، جس نے نہیں سننا نہ سنے۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ ایک اور ٹرائنگل ہے جسے ہم فورموسا کا ٹرائنگل کہتے ہیں، یہ تائیوان، گلبرٹ آئلینڈ اور ویک آئلینڈ کے قریب واقع ہے۔ یہ جنات کی فیورٹ جگہوں میں سے یہ جگہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح جنات کے ملنے کی ایک اور جگہ وہ بھی ہے جہاں ٹھنڈے اور گرم پانیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اچھا، ابلیس کی جو سلطنت ہے، جو کنگڈم ہے، وہ انہی جگہوں پر واقع ہے جہاں پہ ٹھنڈے اور گرم پانی ملتے ہیں، اور وہاں اس کے اسسٹنٹس بھی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں، ان کی ایج آف میچورٹی جو ہے وہ 170 سے 180 سال کے درمیان ہے، اور بعض جنات 200 سے 250 سال کی عمر کے درمیان میچور ہوتے ہیں۔ جنیاں عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کی پریگننسی کا جو پیریڈ ہے وہ 15 مہینے کا ہے، اور اس میں 7 سے 8 بچے وہ جنتی ہے، کبھی کبھی وہ 15 بچے بھی جنتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے جو بچے کو دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہے وہ انسانوں کی طرح ہے، 2 سال۔ ان کے جو بچے ہیں وہ بہت لمبا سوتے ہیں اور شور نہیں کرتے۔ ان کی بھی سکولز ہیں، ان کے بھی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے ہاں بھی مختلف پروفیشنز ہیں، ان میں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، جرنلسٹس ہوتے ہیں، بالکل وہ تمام پیشے جو انسانوں میں وہ جنات میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ جو جنات ہیں ان کی بھی ایک جلد ہوتی ہے، ایک رنگت ہوتی ہے، لال، سفید، کالی، پیلی اور دوسرے تمام رنگ جو انسان جن سے واقف ہیں، جو اسپیکٹرم میں ہے، وہ جنات ان رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اور سارے جن جو ہے نہیں، بلکہ کچھ جن ایسے بھی ہیں جن کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ اڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بعض جنات 4 پاؤں والے جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ کتا ہو گیا، اور بعض جنات جو ہے وہ رینگنے والے جانور جیسے سانپ کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ کچھ جنات وہ کئی مختلف فارمز لے سکتے ہیں، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ ایک دفعہ شیخ نجدی کی صورت میں ابو جہل سے ملا اور اس کے دوستوں سے، اور کبھی سراقہ بن مالک کی صورت میں آ کے ملا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو کالے کتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کے جسموں پہ سفید سرکلز ہوتے ہیں، اور وہ سفید سرکلز جو ہیں ان کی آنکھوں کے اراؤنڈ ہوتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک جن ہوتے ہیں، انہیں ہلکا نہ لینا۔ تو یہی وہ جن ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر انہیں پاؤ تو قتل کر دو۔
تو بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ تفصیلات ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے جو کالی بلیاں ہوتی ہیں وہ جن ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بعض جن کالی بلی کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور رنگ کی بلی کی فارم میں آئیں. تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جن اگر چاہے تو اپنے آپ کو تمہیں ظاہر بھی کر سکتا ہے، ویزیبل کر سکتا ہے. اچھا، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بعض جنہیں عفریت کہتے ہیں ان میں بے تحاشا طاقت ہوتی ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ شیاطین میں ایک شیطان ہوتا ہے جسے مارد کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو شو تو کر سکتا ہے لیکن بڑی مشکل کے ساتھ، اور جب جن اپنے آپ کو شو کر دے اور وہ پکڑا جائے اور اسے مار دیا جائے تو وہ حقیقتاً مر جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اب پچھلی جن والی فارم میں چلا جاتا ہے، انسانی فارم میں یا ویزیبل فارم میں مر گیا. نہیں، وہ مر گیا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جن کو ویزیبل ہونے کے لیے ایک پورے ٹرانسفارمیشن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد واپس اپنی اوریجنل فارم میں آنے کے لیے بڑا سفرنگ کا پروسیس ہے. یہ آسان پروسیس نہیں ہوتا اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اور بعض جن انسانوں سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر جیسے انسان اپنے لوگوں میں کمپلین کرتے ہیں نا، تو اسی طرح جو ہے وہ بھی جنات میں بھی ایک کمپلیننگ سسٹم ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنوں کے ہاں بھی حکومتوں کے ساتھ ساتھ عدالتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے جو لاز ہوتے ہیں، ابن کنجور کہتا ہے کہ ہمارے ہاں قوانین انسانوں کے قوانین سے زیادہ سخت ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جنات کے بھی مذہب ہوتے ہیں، مذاہب ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں. ہم میں بھی یہودی، عیسائی، بدھسٹ اور کمیونسٹ بھی ہوتے ہیں، اور بعض پھر مسلمان جن بھی ہیں. لیکن مسلمان جنوں کی تعداد پورے جنوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو کم ہے. ایک حدیث میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنوں اور انسانوں کا ریشو کچھ اس طرح ہے کہ اگر 10 حصوں میں اس جنوں اور انسانوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو انسان 1 حصہ اور جن 9 حصے ہوں گے. ہم سے اتنے زیادہ ہیں وہ. یعنی اگر 10 ہو نا یہ مخلوق انسان اور جن کی ایک کمرے میں، تو ان میں سے 9 جن اور 1 انسان، تو اتنے زیادہ وہ ہم سے تعداد میں ہیں. تو سوچے آپ وہ کتنے بلینز میں ہوں گے جنات، اور اتنی بڑی عمر رکھتے ہوئے تو شاید وہ ٹریلینز میں ان کی تعداد پہنچ، اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ قرین بھی ہم میں سے ایک قسم کا جن ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر تو وہ مرد ہے تو اس کے ساتھ قرین ہوگا، اور عورت ہے تو اس کے ساتھ قرینہ ہوتی ہے. اور یہ قرین اور قرینہ ایک اسپیشل قسم کے جن ہوتے ہیں جو بنسبتاً کمزور قسم کے جن ہوتے ہیں. ان کے اندر سیکسول ڈیزائرز نہیں ہوتی، اور وہ اس لیے شادی کبھی نہیں کرتے. اچھا، اسی طرح ابن کنجور جو ہے اس نے یہ بھی بتایا مصنف کو، محمد عیسیٰ داؤد کو، کہ آپ چاہیں تو میں آپ کی قرین کا آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں. آپ کے قرین کا نام عبدالہادی ہے، اور وہ آپ کی دائیں طرف کھڑا ہے اس وقت. تو بہرحال اس نے پھر اور بھی مختلف چیزیں بتائیں، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ دیکھو صرف انسانوں میں قرین نہیں ہوتے بلکہ ہمارے میں بھی قرین ہوتے ہیں، یعنی جنات میں بھی قرین جن ہوتے ہیں. یہ الگ قسم کے جن ہوتے ہیں، یہ لائٹر بھی ہوتے ہیں اور یہ لال رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی نظر نہیں آتے. یعنی ہمارے قرین ہمیں نہیں نظر آتے جس طرح تمہارے قرین تم کو نہیں نظر آتے. یہ اگر ہم کوئی خاص قسم کا جب جادو کرتے ہیں نا، جیسے انسانوں پہ جادو ہوتا ہے ویسے ہم جنات بھی ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں، اس میں پھر کبھی یہ قرین نظر آ جاتے ہیں. تو جس طرح تمہارے اندر جادوگر ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو شاید نہیں بلکہ انگلش چینل کے اوپر میں نے بتایا تھا جو ڈیپ دین ہے نا، کہ اس میں کہ میجک ہوتی کیا ہے، ہوتی کیسے ہے، اور کی کیسے جاتی ہے، اور اس میں پڑھا کیا جاتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جیسے تمہارے اندر ہوتے ہیں نا ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں. اور پھر مختلف چیزیں اس نے قرین سے متعلق اور بتائیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جو جن ہوتا ہے وہ کبھی دوسرے جن کی فارم میں بھی آ جاتا ہے، یعنی ایسے الو بھی بناتے ہیں ایک دوسرے کو.
اسی طرح جیسے انسانوں پہ جن چمٹ جاتا ہے تو جنوں پہ بھی جن چمٹ جاتے ہیں. تو بہرحال اس نے پھر اس قسم کے مختلف فارمز آف جینی اور پھر مختلف زبانوں اس کے اوپر بھی اس نے بات کی. پھر کہا میں بھی مختلف زبانیں جانتا ہوں. تو بہرحال تو اس نے اس میں بارے میں بات کی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جس طرح انسان اپنے کیے کے اوپر جواب دیں ویسے جنات بھی اپنے کیے کے اوپر جواب دیں ہیں. اگین میں ایم جسٹ گوئنگ تھرو دا نوٹس آئی ہیو, تو اس کے اندر میں آپ کو اپنے نوٹس میں سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ابن کنجور کہتا ہے کہ انڈیا میں انڈیا ہی از اوریجنلی وہ بتاتا ہے کہ میں بامبے انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں. دا جن ہیو واٹ دے کالڈ ہولی فائر. تو اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ جو گندگی اور غلاظت میں یہ جو ہندو وغیرہ کے بعض آپ دیکھتے ہیں نا, یہ گائے کی کا پیشاب اور گائے کی پوٹی اور یہ غلاظت گندگی خراب قسم کی جنوں کو بہت پسند ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے اندر پھر وہ کبھی شیاطین ان کے سامنے آ کر پھر انہیں الٹی پلٹی باتیں بھی بتاتے ہیں, پھر یہ ان کو پر بلیف کرتے ہیں ان باتوں پہ. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام نے کئی جنوں کو قید کیا تھا, اور جو بعض جن سلیمان علیہ السلام کی آرمی میں بھی تھے. اور بلیک میجک کے بارے میں بتاتے ہوئے ابن کنجور کہتا ہے کہ اٹ از بیسکلی این ایلوژن, امیجنیشن, بٹ یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. اور اگر یہ بہت زیادہ دماغ پہ حاوی ہو جائے تو دماغ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ وہی سچ ہے جو وہ ایلوژن ہے, اور نتیجتاً یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے خود کئی بلیک میجک کیسز کا علاج بھی کیا ہے. تو اس کے اوپر ابن کنجور بتاتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جن آ جاتا ہے اور پھر جن انہیں کنٹرول کرنے لگتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ ایسی بیماریاں انسان کو آ جاتی ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدنی بیماری ہے, اصل میں وہ جنات کا اثر ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ میں نے جو ہے ایسے چیزیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے انسان ٹریٹمنٹس کے لیے باہر کے ممالک جا رہا ہے اور ٹریٹمنٹ سکسیسفل نہیں ہو رہی اور آخر میں جان لیوا ثابت ہوئی. بعض دفعہ جنات نکلتے ہوئے جسم میں سے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ کئی قسم کے بلیک میجک ہوتے ہیں. بعض بلیک میجک اس قسم کے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ڈال دی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں, طلاق لے لیں. وہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی ایکٹیویٹی ان بزنس جو ہے وہ سٹاپ کر دی جاتی ہے, نتیجتاً اس کے دیوالیہ تک نکل آتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ جو ہے انسان کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ پھر میڈیسن سے بھی نہیں جاتی. بعض دفعہ یہ عورت کے ووم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور فلو آف ہر ایگ کو سٹاپ کر دیتا ہے, اور اس کو انفرٹیلیٹی کی طرف پش کر دیتا ہے. اور اسی طرح جوان لڑکیوں کے اوپر بھی یہ مختلف صورتوں کے اثر انداز ہوتا ہے, ان کی زندگیوں میں ایسی بندشیں ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی. یہ ابن کنجور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں, یہ بندشوں اور رکاوٹوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ایز اٹ از آپ اس پہ بلیو کر لیں کہ ہاں شاید ایسی ہی چیزیں ہوتی ہوں گی. ابن کنجور کے متعلق میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابن کنجور کے متعلق سوال ہے تو ابن کنجور نے جو بتایا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ بھی ہمیں بعض لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا ہے محمد عیسیٰ داؤد پر کہ بھائی ہمیں کیسے پتا تم واقعی ابن کنجور سے مل کے آئے, اور ابن کنجور ہے بھی کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ بلیک میجک ہو جائے تو بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, اس میں ایک سڈن آئسولیشن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے سڈن چینج ان پارٹ اور ہول فیس, جس طرح چہرے پہ لالی یا کالا پن آ جائے. اور سڈن اٹیکس بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو برے خواب بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں,
اور اسی طرح آپ کو یہ چیز بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کسی بلند مقام سے دھڑم سے گر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں اس نے نشاندہی کی۔ اس نے کہا ان آرڈر ٹو نو اف اے پرسن از بینگ پوزیسڈ بائی جن، اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ آدمی پہ واقعی جن آیا ہے کہ نہیں، تو ابن کنجور کہتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کی آیہ نمبر 42 سے آیہ نمبر 52 تک پڑھو، سورہ المومنون کی آیہ نمبر 97 سے 118 تک پڑھو، اور پھر سورہ الفلق پڑھو پوری، سورہ الناس پڑھو پوری کی پوری، یہ دونوں صورتیں بھی پڑھو۔ اچھا، اور یہ پڑھتے ہوئے خیال یہ رکھو کہ تمہارے جو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہو وہ اس شخص کے لیے جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے اس کے منہ کے نیچے ہو۔ تو بہرحال اس طرح اس نے بتایا، اور وہ کہتا ہے کہ آفٹر ریڈنگ دیز ورسز پٹ یور رائٹ پام ان فرنٹ آف دا پیشنٹ اینڈ آسک ہم ٹو لک ایٹ اٹ۔ تو یہ پڑھنے کے بعد، اور اگر پیشنٹ کہے کہ اس سے تمہارا ہاتھ نظر ہی نہیں آ رہا، یا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈیزلڈ ہو جائیں، یا تمہارا پام جو ہے، تمہاری ہتھیلی جو ہے وہ اس کو لال یا کالی نظر آنے لگ جائے، یا اسے بہت سارے کراسز نظر آئیں تمہارے پام کے اوپر، تو وہ کہتا ہے یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ فوراً سے کہے کہ مجھے شدید سر میں درد ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی اب نارمیلٹی اپیئر ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا کوئی بلیک میجک کا اثر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اور جن، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور میجیشین کو اس کانٹریکٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور میجیشین جو ہے، جادوگر جو ہے، وہ جن کے لیے سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے اور جن میجیشین کے لیے سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے اگر جن سے میجیشین یعنی جادوگر کانٹریکٹ توڑ دے تو جن اسے سزا دیتا ہے، سزا میں کے طور پر وہ اس کی آنکھوں پہ اٹیک کر کے اسے اندھا کر دیتا ہے، یا کبھی کبھی جادوگر کو مار بھی دیتا ہے، انٹل اینڈ انلیس جادوگر جو ہے وہ اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے، استغفر اللہ العظیم، ریپینٹ کرے اس کے آگے، استغفر اللہ العظیم۔ پھر اس نے بتایا کچھ ایک فیمیل جنیہ کے بارے میں، میجیشین ساحرہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اس نے کچھ تفصیلات دی۔ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو آل آف دیٹ ڈیٹیل۔ پھر ابن کنجور نے کہا کہ اس نے ایک مارد جن کو مارا بھی ہے، جو ایک مسلمان عورت کے پیٹ پہ، ووم میں جو ہے وہ جنی جو ہے وہ رہتی تھی، تو اس نے جو ہے اسی طرح اس نے ایک اور جنی جس کا نام مسوّا تھا، اسے بھی، جو کہ ایک انسان کے، ایک مرد کے سینے سے چمٹ گئی تھی، اسے بھی اس نے مارا، اور وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اسی طرح جو ہے دوران گفتگو ابن کنجور نے اس ٹی وی کی طرف انگلی کی نشاندہی کی، پوائنٹ کیا، جو اس وقت محمد عیسیٰ داؤد کے پاس تھا، اور کہا کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی ایک جن سے کانٹریکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور وہ کئی ہزار فٹ تک اونچا بھی اڑ سکتا ہے۔ ایکچولی اس کو جنات اٹھاتے ہیں، اور مختلف شعبدے بازیاں جو کرتا ہے وہ جنات کی مدد سے کرتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ تفصیلات ابن کنجور سے آتی ہیں۔ پھر وہ اس نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جنات بڑی آسانی سے قابو کر لیتے ہیں، ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو امورل ہوتے ہیں، امورل پیپل ہوتے ہیں، جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جنات کو سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان انٹینشنلی جنات کو ہرٹ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے کبھی کبھی غلطی سے جنوں کے بچے ان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، تو پھر جن ان کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بہت زیادہ سج دھج کے سنور کے سارا وقت لگتی ہیں، وہ میل جنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف چیزیں اس نے بتائیں۔ تو وہ عورتیں جو فلی اپنی ایموشنز کی بس میں ہوتی ہیں، جنات ان کے ایموشنز کے ذریعے ان سے کھیلتے ہیں۔ تو بہرحال ابن کنجور نے یہ تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں جو ابن کنجور نے بتائی ہیں، انہیں مختصراً ان نوٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔
تو یہ تھا وہ ابن کنجور کا اور محمد عیسیٰ داؤد کی اس گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیں آپ. آدھے گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ جو آپ کہہ لیں اس کی دورانیے کو، اس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، ان سینس کہ آپ کے سوال کا جواب بھی اور کچھ ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. اگین میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ وہ تفصیلات ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، جو ابن کنجور سے اس مصنف کی بات ہوئی. 100% اس میں کتنا ٹروتھ ہے، واقعی ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کے لیے بتایا میں نے آپ کو. تو اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.